کہ 14 जनवरी को अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया है। कौमी असम्बली से खबर है, जहां स्पीकर ने अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए रूल्स पढ़कर सुना दिए हैं। 3 नामजदगियां कल जमा करा दी जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये बताया गया है। आमिर डोगर ने कल तक नामजदगी जमा कराने की यकीन दहानी करा दी है। तो ये अहम खबर आ रही है कि 14 जनवरी को अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया है। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए रूल्स भी पढ़कर सुना दिए हैं। कल 3 बजे तक नामजदगियां जमा करा दी जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह हिदायत भी जारी की हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कल तक नामजदगी जमा कराने की यकीन दहानी करा दी है। एक और अहम खबर आ रही है कराची से, जहां कराची साइट सुपर हाईवे में फैक्ट्री में आग लग गई है। अहम इत्तला आ रही है कराची से, जहां साइट सुपर हाईवे में फैक्ट्री में आग लगी है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यहाँ आग कितनी शदीद है? नवीद कमाल से रब्ता करने की कोशिश हम करेंगे। आप मनाज़र में भी देख सकते हैं कि साइट सुपर हाईवे का ये इलाका है कराची में, जहां पर एक फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई है। और बालाई मनाजिल में हम ये देख रहे हैं कि आग भड़क रही है। धुएं के गहरे बादल यहां पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आग की शिद्दत हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचा है। ये भी हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद कमाल से जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर खुदा न खास्ता अंदर कोई वर्कर्स तो मौजूद नहीं हैं। आग लगने की वजूहात क्या हैं और कितनी शदीद ये आग है, मनाजिर से आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा। कराची साइट सुपर हाईवे का ये इलाका है जहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी है। कितनी शदीद ये आग है, कितनी शिद्दत की ये आग है, अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। रिजवान आलम समा के सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान आलम, आप बताइए कि क्या यहाँ पर सूरत हाल है और आग पर काबू पाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, बड़ी आग है। ये अभी मालूमात ये हुई है कि मगरिब के वक्त जो है बिल्कुल ये आग लगी है इस फैक्ट्री में। तौलिया फैक्ट्री बताई जा रही है। साइट सुपर हाईवे का ये इलाका है और इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक लोगों के जो अहनी शाहिदीन है वो कह रहे हैं कि ऐसा लगा है जैसे कोई चीज़ फटी है। तो इम्कान इस बात का है कि शायद बॉयलर फटने की वजह से ये आग लगी और ये आग बहुत तेज़ी से इसी वजह से भी शायद फैली है और पूरी फैक्ट्री को इस आग ने लपेट में ले लिया है। ये साइट सुपर हाईवे 2 में वाक़ तौलिया फैक्ट्री बताई जा रही है और 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की जो है आग बुझाने में जो है वो मसरूफ है, पहुंच गई थी और आग बुझाई जा रही है। जबकि मजीद गाड़ियां भी जो है वो तलब कर ली गई हैं। रेस्क्यू काम पहुंचने शुरू हो गए हैं जाए वक़्वा पर और इमदादी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। और आग इतनी शदीद है कि फिलहाल कोई भी अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आग बुझाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। अच्छा रिजवान, ये तो हमें अंदाजा हो रहा है इसके मनाजिर देख के कि कितनी शदीद यहाँ पर आग है। 3 आप बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। ये बताइएगा कि कहीं खुदा न खास्ता कोई अंदर तो मौजूद नहीं है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से या रेस्क्यू हुकाम की जानिब से, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखें ये तौलिया फैक्ट्री और तौलिया फैक्ट्री में काम भी हो रहा था आज दिन में और ये चलती हुई फैक्ट्री है, काफी बड़ी फैक्ट्री है। इसमें यकीनन मजदूर होंगे, काम वर्कर्स होंगे। लेकिन जब ये मगरिब के वक्त आग लगी है तो उसके फौरी बाद जो है वो फायर ब्रिगेड की आग जब गाड़ियां पहुंची हैं तो वहां पर आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभी फौरी तौर पे किसी भी मतलब ये जानी नुकसान की जो है वो इत्तला नहीं मिली है। रेस्क्यू के इदारे और वर्कर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आग थोड़ी कम हो, आग की शिद्दत कम हो तो वो अंदर जाएं और देखें। बताया जा रहा है शाहिदीन के मुताबिक कि यहाँ पे काफी सारे मुलाजमीन काम करते थे इस फैक्ट्री में। ठीक है। अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कि रिजवान आलम से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे दोबारा से, और वो हमें बता रहे थे कि तौलिया फैक्ट्री है साइट एरिया में कराची में, वहाँ पर ये आग लगी है। नवीद कमाल भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कमाल, आप बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इब्तिदा में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां रवाना की गई थी। आग की शिद्दत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में जो फायर ब्रिगेड का कहना है कि कुछ जो है शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद मजीद जो है 4 फायर टेंडर रवाना किए गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि चारों तरफ से जो है पानी का और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी फिलहाल आग को मजीद फैलने से जो है रोक दिया गया है और इस आग पर जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री जो है इसके मुतालिक ये कहना है कि कपड़ा यहाँ पर तैयार होता है इब्तदाई तौर पे। फायर ब्रिगेड का ये बताना है, फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग लगने की वजह क्या है, इसका आग बुझने के बाद जो है
تعین ہو سکے گا۔ خشک موسم ہے، آج ہوا بھی زیادہ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لگنے والی جو آگ ہے اس نے شدت اختیار کی۔ جی ٹھیک ہے، آگ پر قابو پانے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ نوید کمال آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ مالی نظم و ضبط اور بہتر معاشی پالیسیز کی تشکیل یقینی بنانے کا مشن، نئے مالی سال کا بجٹ اسٹریٹجی پیپر 10 مئی تک منظور کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل صاحب بتائیے اس سلسلے میں مزید۔ دیکھیے، وزارت خزانہ نے ترمیم شدہ اور اپڈیٹڈ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2024 جاری کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مالی نظم و ضبط اور شفافیت اور اس کے علاوہ بہتر معاشی پالیسیوں کی تشکیل یقینی بنانا ہے۔ حکومت پابند ہوگی کہ 10 مئی تک بجٹ اسٹریٹجی پیپر تیار کیا جائے۔ اس سے پہلے 15 اپریل کی ڈیڈ لائن ہوتی تھی اور اس کو ویب سائٹ پر بھی جاری کیا جائے گا۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں آمدن، اخراجات اور حکومتی ترجیحات کا تعین ہوگا اور تمام سرکاری اخراجات بجٹ اسٹریٹجی پیپر کے مطابق ہوں گے۔ 3 سالہ میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر بھی تیار کیا جائے گا۔ ہنگامی ذمہ داریوں اور مالیاتی رسک کی تفصیلات بھی شامل ہوں گی اور ٹیکس اخراجات کی تفصیلات بھی نئے فائنانس بل کا حصہ ہوں گی، اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ایکٹ ہے اس کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت وزیروں مشیروں کو بیرونی دوروں میں کیا کیا تحائف ملے، کابینہ ڈویژن نے توشہ خانہ کا سہ-ماہی ریکارڈ جاری کر دیا ہے۔ عثمان خان کی رپورٹ میں آپ بھی جانیے۔ کے موقع پر عوامی عہدیداروں اور سیاسی شخصیات کو کیا کیا تحائف ملے، توشہ خانہ سہ-ماہی فہرست سامنے آ گئی۔ کابینہ ڈویژن نے اکتوبر سے دسمبر 2025 کا ریکارڈ جاری کر دیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کو قیمتی گھڑیاں، سکارف، ٹائیاں، برتن اور پرفیوم۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کو رولیکس گھڑی، کشمیری شال اور پرفیوم ملے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو ایک کتاب اور میٹرو بس کا ماڈل ملا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ، کلاک، گھوڑے کا ماڈل اور تلوار سمیت 8 تحائف وزیراعظم ہاؤس میں آویزہ ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کو دیگر اشیاء کے ساتھ مصری مجسمے کا تحفہ ملا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو برفانی چیتے کا ماڈل، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو عطر اور بخور ووڈ کا تحفہ ملا۔ بلاول بھٹو کو شال، رولیکس گھڑی اور پرفیوم پیک دیا گیا۔ تمام شخصیات نے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے۔ دیگر تحائف میں پینٹنگز، شیلڈز، کارپیٹ، ٹی سیٹ، تلوار، خنجر، گلدان، سعودی کافی، رائل کیپ، یادگار، ٹیبل واچ، شرٹس، کمبل اور آلات موسیقی بھی شامل ہیں۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے وصول شدہ تحائف کا تخمینہ لگوانے کا عمل بھی جاری ہے۔ فہرست میں تحائف دینے والوں کا خانہ شامل نہیں کیا گیا، جو جنوری سے جون 2025 تک کی فہرست میں شامل تھا۔ شہباز حکومت نے 2002 سے ستمبر 2025 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ مرحلہ وار شائع کیا۔ توشہ خانہ کا 1997 سے 2001 کا ریکارڈ بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ اور لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر، 340 پتنگ اور ڈور فروشوں کی رجسٹریشن مکمل۔ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ میں نرمی ہوگی۔ شہر کی 23 اہم شاہراہوں کو بسنتی رنگوں سے سجا دیا جائے گا۔ عثمان علیم کی رپورٹ۔ اس پورٹل پر کائٹ سیلرز، مینوفیکچررز، ٹریڈرز کی رجسٹریشن جاری۔ 293 درخواستیں موصول، 650 درخواستیں منظور، 58 مسترد، 284 پر فیلڈ سروے جاری ہے۔ ای بیز پورٹل کے مطابق پتنگ اور ڈور کی فروخت کے لیے 530 درخواستوں میں سے 340 منظور، 218 پتنگ سازوں کو پتنگ ڈور بنانے کی اجازت دی گئی۔ لاہور کی 23 شاہراہوں کو بسنتی رنگوں سے سجایا جائے گا۔ راوی ٹول پلازا، جی ٹی روڈ، پائن ایونیو اور نیازی انٹرچینج بھی سجے گا۔ آزادی چوک، سرکولر گارڈن، شاہراہ قائد اعظم اور شادمان پر بھی بسنت بہار ہوگی۔ ایم ایم عالم روڈ سمیت 23 اہم شاہراہوں پر رنگ چھائیں گے۔ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ میں بھی نرمی، پتنگیں اڑانے کے ساتھ شہری اونچے میوزک سے بھی محظوظ ہو سکیں گے۔ لاہور میں رجسٹرڈ پتنگ اور ڈور سازوں کو 30 دسمبر سے تیاری، جبکہ پتنگ فروشوں کو 1 فروری سے فروخت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عثمان علیم، سما، لاہور۔ سابق چیف سلیکٹر اور ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر کا اظہار تعزیت، کہا خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سابق کرکٹر محمد الیاس کا 79 برس کی عمر میں انتقال۔ کینسر کے مرض میں مبتلا اور کئی روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ محمد الیاس نے 10 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 82 فرسٹ کلاس میچز بھی ان کی ریکارڈ بک کا حصہ ہیں۔ محمد الیاس قومی مینز ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ رہے۔ جونیئر سلیکشن اور ویمن کرکٹ سلیکشن کو بھی ہیڈ کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اظہار تعزیت، مرحوم کی کرکٹ کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر نے بھی اظہار افسوس کیا۔ محمد الیاس سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران فرحت کے سسر بھی تھے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوششیں۔ سہیل آفریدی کے دہشت گردی کے حوالے سے گمراہ کن بیان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان متعدد مواقع پر طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مستند شواہد فراہم کر چکا۔ اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کے پی کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک ہے۔ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن چکا۔ تمام پڑوسی ممالک افغانستان کی دہشت گردانہ پالیسی سے تنگ ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں داعش، ٹی ٹی پی اور القاعدہ سمیت دیگر دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ عالمی جریدے یوریشیا ریویو میں کہا گیا ہے کہ افغانستان عالمی دہشت گرد پناہ گاہ بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا سہیل آفریدی آج افغان ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے۔ پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا غیر ذمہ دارانہ بیان انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی ہے۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی فتنہ الخوارج کو قابل قبول نہیں ہے، اس لیے پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردوں سے اتنی محبت ہے تو افغانستان چلے جائیں۔ دہشت گردوں سے نرم رویے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کا بیان افسوسناک ہے۔ سہیل آفریدی لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ 11 سال میں پی ٹی آئی کے کسی رہنما پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کھل کر دہشت گردی کی مذمت آخر کیوں نہیں کرتی؟ ایم کے پی کے نے دہشت گردی کے حوالے سے پھر ایک دفعہ ابہام پیدا کیا ہے۔ 2 درجن ممالک ایسے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ سی ایم کے پی اپنے آئی جی سے پوچھیں کہ جو تشکیلیں آ رہی ہیں اس میں 70% افغان شہری خود شامل ہیں، کہاں سے کاروائی کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹریننگ کیمپس کہاں پہ ہیں۔ آپ ابہام جان بوجھ کے پیدا کرتے ہیں۔ یہ نرم گوشہ، اس کی کوئی وجہ ہے؟ 11 سال سے پی ٹی آئی کے کسی اہم عہدیدار پہ، کسی وزیر، مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا۔ آپ کا سپوکس پرسن دہشت گردوں کی نہ مذمت کرتا ہے، نہ سامنے آ کے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے۔ کوئی بات چیت، کوئی گفتگو، کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے۔ اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان۔ یہ تو ویسے ہی انڈر 19 بچہ ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں معافیا مانگنی پڑتی ہے۔ 9 مئی عسکری ٹاور حملہ کیس کے غیر حاضر ملزمان کے خلاف کارروائی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ 9 مئی عسکری ٹاور حملہ کیس، اس کے غیر حاضر ملزمان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ ملزمان عسکری ٹاور حملہ کیس میں ٹرائل کے لیے پیش نہیں ہو رہے تھے۔ خدیجہ شاہ ایک مقدمے میں سزا کے بعد روپوش ہو چکی ہیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا ہے۔ خدیجہ شاہ سمیت 4 اشتہاری ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ سندھ بہت اچھا رہا، لیکن آخر میں سندھ حکومت نے اپنی اجرک اور سندھی ٹوپی کا خیال نہیں رکھا۔ بولے جس نے بھی سیاست کرنی ہے اسے عوام کا حق حکمرانی تسلیم کرنا ہوگا۔ سال نیا ہے، پاکستان کے حالات سارے وہی پرانے ہیں۔ البتہ سندھ کے جو وزٹ رہا ہے وزیر اعلیٰ کا الحمدللہ بہت انکریجنگ ہے، بہت پذیرائی ملی ہے، دنیا جہان کے لوگ نکل آئے ہزاروں کی تعداد میں۔ ابھی تو یہی پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ کلین سویپ ہی ہے خان صاحب کی جھلک کے لیے۔ لیکن ایک بات پہ ضرور افسوس ہوا ہے، سندھ حکومت کا آخری دن کا رویہ جمہوری سوچ کا عکاس نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا بھرم نبھانا تھا اور اپنے اجرک اور ٹوپی کا خیال رکھنا تھا، اور ان کو وہ دیکھو ایک چیز، ہر پولیٹیکل پارٹی کو اگر وہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری سوچ ہو اور ایوان کی بالادستی ہو، رول اپنا ہو، تو سب کو ایک بات ماننی پڑی کہ حق حکمرانی عوام کے پاس ہے۔
عوام جس کو چاہے، جس کو ووٹ دے، جس کو سپورٹ کرے، سب نے اس کی عوام کی آواز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اور بھارت کی ایک بار پھر عالمی سطح پر ہوئی ہے بے عزتی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو شرمندگی کا سامنا۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کے مطابق ISRO کا نیا مشن لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ہی ناکام ہو گیا۔ گزشتہ برس 18 مئی کو بھی مشن کو تیسرے مرحلے کی خرابی کے باعث ناکامی کی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ بار بار ناکامی سے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی اور میزائل پروگرام پر خطرناک سوالات اٹھ گئے ہیں۔ بھارت کی کمزور ٹیکنالوجی پورے خطے اور عالمی توازن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ 8 ماہ میں تیسری بڑی ناکامی، بھارت کے خلائی راکٹ پٹاخوں کی طرح پھٹنے لگے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی ٹیکنالوجی پر سوالیہ نشان۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق خلائی مشن لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا اور 16 سیٹلائٹس خلا میں ضائع ہو گئیں۔ بھارتی خلائی پروگرام کے ترجمان نے ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ انڈیا ٹوڈے نے لکھا، یہ ناکامی ایک حادثہ نہیں بلکہ بھارت کے خلائی پروگرام میں بڑھتی ہوئی کمزوریوں کا تسلسل ہے۔ مشنز کی بار بار ناکامی نے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر بھی سوال اٹھا دیے۔ خلائی راکٹ اور بھارت کے اگنی میزائل میں ایک ہی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایک کی ناکامی دوسرے پر بھی سوال کھڑے کر دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی ملک کی کمزور ٹیکنالوجی عالمی توازن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات کو ترجیح دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ۔ کہا، اکثر شہروں میں مظاہروں پر قابو پا لیا، جلد پورے ملک میں انٹرنیٹ بحال کریں گے۔ مظاہرین ابتدا میں پرامن تھے۔ دہشت گرد گروہوں نے عوام کی صفوں میں دراندازی کی۔ تخریب کار عوام پر گولیاں برساتے تھے۔ مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق پرتشدد مظاہرین نے ملک بھر میں 53 مساجد کو آگ لگائی۔ سیکیورٹی فورسز پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ دوسری جانب تمام بڑے شہروں میں حکومت کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ تہران کا امریکی خصوصی ایلچی کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات معاملے کو الجھا رہے ہیں۔ ادھر لاہور کی نشتر کالونی میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے اور رشوت لینے کے الزام میں 8 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق تھانہ نشتر کالونی کے تھانے دار سمیت اہلکاروں نے گھر میں گھس کر مدعی، اس کے والد اور بھائی پر تشدد کیا، چھوڑنے کے لیے رشوت بھی لی۔ جہانگیر خان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی جہانگیر، بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ جی 8 پولیس اہلکاروں کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے پر مقدمہ تھانہ نشتر کالونی میں درج کیا گیا ہے اور اس مقدمہ کے مدعی راجہ مجید ایک وکیل کا الزام ہے کہ پولیس اہلکار زبردستی ان کے گھر میں داخل ہوئے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، ان کو، ان کے والد کو اور ان کے بھائی کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ پولیس اہلکار ان کے والد اور بھائی کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں الجھانے کی دھمکیاں دیتے رہے اور ان سے رشوت کا بھی تقاضا کیا جاتا رہا۔ پولیس حکام نے راجہ مجید کی درخواست پر اختیارات سے تجاوز یعنی 155C کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس تمام تر معاملے کی انکوائری جاری ہے، انکوائری میں حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جائیں۔ جہانگیر خان، بہت بہت شکریہ۔